बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए हैं जब 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी, मगर हुकूमत जो है वो जश्न मनाने का पूरा इरादा कर चुके हैं। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं 8 फरवरी को लेके, इस पे अगर दोनों फरीकैन की मैं बात करूं तो वो अपने कान इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद कर चुके हैं। कोई भी सुनने या समझने की पोजीशन में हमें नजर नहीं आ रहा। इस मर्तबा जो दिलचस्प है वो ये कि तहरीक इंसाफ ये नारा लगाएगी कि वोट को इज्जत दो, मगर हुकूमत क्या नारा लगाएगी? हुकूमत नारा लगाएगी कि काम को इज्जत दो। सियासत की दुरुस्तगी का एक ख्वाब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम देखती है, मगर ऐसा लगता है कि दुरुस्तगी का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। लेकिन जो मईशत की दुरुस्तगी का ख्वाब है, क्या वो भी हकीकत में तब्दील होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा? इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी आशारिये हैं, अगर गवर्नमेंट की नज़र में देखें, उनके हिसाब किताब में देखें तो बड़े मुस्बत जा रहे हैं। हकीकत कितनी इसके बरखिलाफ है, ये भी आमिर साहब के तर्जीह में आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, सियासत और जो इकॉनमी है हमारी, उसके ऊपर बात करेंगे, मगर जो इंटरनेशनली सूरत हाल डेवलप हो रही है ख़ासतौर पे गज़ा से रिलेटेड, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर आपके तासुरात क्या हैं? जी, मुस्लिम उम्मा के लिए किसी सूरत में भी कोई अच्छी खबरें तो नहीं है। क़ौम मुत्तहिदा के रेडार पे 77 साल से जो लॉन्ग प्रिवेडिंग जो दो ही मसले हैं, एक है फ़लस्तीन का और एक है कश्मीर का। कश्मीर में तो बात करते हैं, मगर गाज़ा से जो अभी खबरें आई हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो नेतन्याहू अमेरिका आए हुए हैं उनकी मौजूदगी के अंदर जो ऐलानात किए हैं कि गाज़ा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देख रहा हूँ, हम उसके मालिक हैं, ये ट्रंप साहब फरमा रहे हैं, और फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाया जाएगा। हालांकि अभी उर्दन और मिस्र ये कह रहे हैं कि जनाब हम बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे, मगर ये एक तो फैली रियासतें हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये अमेरिका के डॉलर्स पे ही चलती हैं कि ये कब तक अगर हुक्म आएगा तो इनसे कोई बईद नहीं है कि ये बिल्कुल उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेंगे। गाज़ा की तामीर नौ करके उसे तरक्की याफ्ता बनाएंगे, दूसरे ममालिक के शहरियों को भी गाज़ा में बसने का मौका मिलेगा। तो ये किस्म की उनका नकबा उसे वो कहते हैं, ये दूसरा तीसरा नकबा वो कह रहे हैं कि फोर्स से, ताकत से गाज़ा पहले ही जो है फ़लस्तीन सुकड़ता अब छोटी सी गाज़ा की पट्टी रह गई भी है, और वेस्ट बैंक जो भी है वहाँ पे भी अब पॉकेट्स रह गई हैं। वेस्ट बैंक का भी कोई 10% 5% भी रकबा जो है फ़लस्तीनियों के पास नहीं रह गया। तो अब गाज़ा एक वाहिद उनका समंदर पे, मेडिटेरेनियन पे ऊपर एक उनका रास्ता खुला हुआ था, तो वो भी वहाँ से ये जो अमेरिका ने कहा है कि वो खुद कब्जा करके उसके ऊपर वहाँ पे अपनी और ये लॉलीपॉप दिखाया गया है कि वहाँ पे नौकरियाँ देंगे, घर बनाएंगे, फलाना देंगे। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक फसाद, नया फसाद शुरू होने जा रहा है। और इसकी उन्होंने कहा कि वैसे अमेरिका के बकौल तो हमने दोस्त ममालिक से बात की है और उसका बड़ा मुस्बत जवाब आया है, मगर सऊदी अरेबिया का बड़ा सख्त जवाब आया है कि बिल्कुल भी हमें ये कबूल नहीं होगी जब तक इसराइल के साथ अमन नहीं हो सकता, जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होता। यहाँ तक कि तमाम ही जो अमेरिका के हलीफ हैं, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सब ने मजम्मत की है कि इस तरह का कोई, पहले ही एक जेनोसाइड हो चुका, 46,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, औरतों की और बूढ़ों की है। तो पहले ही एक इतना इस सदी का सबसे बड़ा हॉलोकॉस्ट हो चुका हुआ है, उसके बाद ये ज़बरदस्ती करके निकाला जाएगा, उनको दूसरे मुल्कों में फेंका जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अजाब होगा, और जाहिर है उसके रिप्लिकेशंस मिडल ईस्ट के हमारे ऊपर भी आते हैं। हम अपनी किसी और दुनिया में रह रहे हैं, हम एक अपने ही एक शुतुरमुर्ग की तरह जो है हमने रेत में सर डाला हुआ है और हमें दुनिया नज़र नहीं आ रही। आज कश्मीर डे मनाया गया जैसा कि मनाया जाता है,
ریلیاں نکالی گئیں, بڑے بڑے وہ دعوے کیے گئے, نعرے لگائے گئے, ایک مگر ان دعووں میں, ان نعروں میں کوئی جان نہیں رہ گئی. میرا خاندان کشمیر میں ہے اور میرا بہت رابطہ رہتا ہے, مجھے سری نگر جانے کا بھی 2-3 دفعہ موقع ملا ہے, تو وہاں سے جو خبریں آتی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے. ظاہر ہے آج کل دنیا جڑی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ہندوستان کیا ایسا نہیں کر رہا جو آپ پاکستانیوں میں کے ساتھ پاکستان میں کر رہے ہیں. وہ جو پیکا قانون کے تحت یہاں جو میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے 3 سال قید, ان کے اوپر بھی بڑے مظالم ہیں ان کے میڈیا پہ, مگر یہ اس سے بھی بدتر ہے. اس کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ بنا کے رکھ دی گئی ہے. ان کے ہاں بھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں, وہ تمام کشمیر کے لوگوں نے مانے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے الیکشن ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے باوجود بھی آپ سے معتبر ہیں. کم از کم ہماری یہاں پہ ایک لولی لنگڑی جو پارلیمنٹ ان کی اسمبلی جو بنا دی گئی ہے وہ آپ کی پارلیمان سے بہت بہتر ہے. تو ہمیں جو آپ یہ خواب دکھاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, یہ نعرہ وہاں کمزور بنتا جا رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہم یہ کشمیر ڈے منا لیتے ہیں, جلوس نکال لیتے ہیں, مگر وہ وہاں پہ وہ ان کے لیے کوئی ایک جو پاکستان ایک کوئی اچھی مثال نہیں رہ گیا کہ جس کے لیے کرے, اور اس سے کشمیر کاز کمزور ہوتی ہے. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ایک جو ہے ایک ابھی تک جو حالات ہیں بڑے تشویشناک ہے کہ دونوں طرف سے کوئی بات چیت کی بات نہیں چل رہی, اور ایک طرف جو ہے جنید اکبر صاحب نے جن کو کے پی کا وہ بنا دیا گیا ہے, صوبائی صدر بنا دیا گیا ہے, انہوں نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اس دفعہ ہم اگر اسلام آباد والے ہمیں نہیں آنے دیں گے تو ہم وہ خندقیں یہاں کے لوگ بھی پار کر کے وہاں نہیں آئیں گے. سو یہ ہمیں وہ ادھر تم ادھر ہم کی جو ہے نا نعرے یاد آ جاتے ہیں بنگلہ دیش کے, اور 6 نکات ان کے بھی آ گئے ہیں, اور انہوں نے بھی جو مور لیس جو اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو مرضی کہیں کہ ہم ریسیو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, مگر وہ ریکارڈ پہ ان کے وہ خط آ چکا ہوا ہے, اس کے اپنے ٹریمرز ہیں. ساتھ میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شانگلہ بھی بند کر دیں گے, جی ٹی روڈ بھی بند کر دیں گے, آپ بند کریں گے تو ہم بھی بند کر دیں گے. تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو اس دھمکی کو یا ان کے اس اعلان کو یہاں سنجیدگی سے لیا جائے, یہاں پہ ایک ٹھٹھا ہے. اور لاہور میں 8 فروری کو کرکٹ کا میچ بھی ہو رہا ہے, اور جو ہے ساتھ میں وہ احتجاج بھی جاری ہے. نواز شریف صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کل اپنے تمام حمایتین بلائے, انہوں نے ایک تو مبارکباد دی کہ جی ملک میں جو ہے نا ٹھہراؤ آ گیا ہے, تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی مبارکباد دی اور بیٹی کو بھی مبارکباد دی. وہ ٹھہراؤ پتہ نہیں ان کو کہاں سے نظر آ رہا ہے, وہ مری کی پہاڑیوں سے نظر آتا ہے یا وہ رائیونڈ کے محل سے نظر آتا ہے, ہمیں وہ ٹھہراؤ نہیں نظر آتا. دوسرا جو ہے ان کا جو ایک اور انہوں نے خود بھی ایک مزہ خیز بات یہ ہوئی کہ 8 فروری ان کا تمام حلقوں میں ہم بھی اپنے جو ہے نا خوشی کے ترانے بجائیں گے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے, ووٹ کے نہیں کام کو عزت دو, ووٹ کو نہیں ہے اس بار پی ٹی آئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. وہ کام کے عزت کا سیکنڈ میں ہم اس کے اوپر کریں گے. میں فی الحال میں چاہوں گا کہ محمد علی درانی صاحب نے, بہت شکریہ آپ کو ہمیں وقت دینے کا. درانی صاحب آپ ساری عمر آپ بھی غزہ اور کشمیر کے لیے کرتے ہیں, پہلے غزہ کیونکہ ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے, ہم واحد نیوکلیائی کنٹری ہیں, اس کے ریپیکیشنز ہمارے پہ بھی ہیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا خلاصہ تو آپ نے بیان کر دیا ہے. وہ تو یہ ہے کہ وہ حکمران جو اپنی قوم کو عزت نہ دے سکتے ہوں, جو اپنی قوم کو آزادی نہ دے سکتے ہوں, جو اپنے قوم کے ووٹ کے احترام کو نہ سمجھتے ہوں, جو اپنے ملک کی عدالتوں کا احترام نہ کرنا جانتے ہوں, وہ اپنے جو مظلوم ہمارے کشمیری ہوں یا فلسطینی ہوں ان کو یہ حکمران کیا لے کے دیں گے. اور انہوں نے ذلت ہی دی ہے, انہوں نے مایوسی دی ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, یہ غالباً 4 جنوری 1988 کا دن تھا, جس دن 5 فروری کے بارے میں جو اعلانات ہونے تھے انہیں میں نے ہی تیار کیا تھا, اور ہم نے اس کو قومی یکجہتی کا دن کے طور پر محترم قاضی حسین احمد صاحب نے اعلان کیا تھا.
پھر بی بی نے بھی ان تمام جو انیشیٹوز تھے ان کو سپورٹ کیا. آج کئی دہائیاں گزرنے کے بعد اس دن مجھے اپنا جذبہ اور جوش و خروش نظر آتا ہے جب اندر سے کشمیری آتے تھے اور ہم ادھر دیکھتے تھے, اور آج ہمیں ان کے چہرے بھی نظر آتے ہیں اور اپنے چہرے ان سے زیادہ مظلوم لگتے ہیں. اور ہم نے مطلب 8 فروری کے الیکشن کے دن جو کچھ ہم نے دیکھا, اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے یا ہم اپنی نظروں میں گر گئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے حکمران ہم پہ مسلط ہوئے ہیں, ہم نے منتخب نہیں کیے. 8 فروری کے بعد منتخب کرنے کا جو ہمارے اوپر ایک تانا تھا وہ اب ختم ہو گیا. اب جو بھی حکمران ہے اس کو اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے اس کو عزت نہیں ملے گی. میں کشمیریوں سے میرا کیونکہ بائی گاؤں آزاد کشمیر میں ہے, تو یہاں ایک ملک کی 2 کہانیاں ہیں. ایک وہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کام کو عزت دو ہم منائیں گے, ایک یہ جو میں نے منظر پیشکشی کی ہے کہ میں بہت تشویش میں ہوں کہ یہ 8 فروری کو اور یہ آگے امننٹ کلیش نظر آ رہا ہے اگر کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نہ نکالا گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب, آج کی جو صورتحال ہے, آج آپ کی حکومت جو ہے وہ غیر منتخب حکومت ہے. آج آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ نامکمل پارلیمنٹ ہے. آج آپ کی عدالت جو ہے اس کے چاروں ٹائر پنچر ہو چکے ہیں. آج آپ کا آئین جو ہے اس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے معطل کر دیا گیا ہے, اور ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے جو ترمیم جو ہے وہ خود اپنے آپ کے بارے میں لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ اس کو اس پارلیمنٹ سے کرایا گیا جو کمپلیٹ ہی نہیں ہے, اور اس پارلیمنٹ سے کرایا گیا جس کا انتخاب ہی متنازع ہے, اس پارلیمنٹ سے کرایا گیا جس کی کوئی بھی ٹریبیونل نہیں بنا جس میں اس کے فیصلے ہو سکتے. تو ایسی صورتحال میں جس میں آج پاکستان کھڑا ہوا ہے اور آج پاکستان کے حکمران کھڑے ہوئے ہیں, اس صورتحال میں آپ آگے بڑھنے کا جب راستہ دیکھتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا زیرو گراؤنڈ جو ہے جہاں سے پاکستان کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے اپنے آپ کو, وہ 8 فروری ہے. 8 فروری وہ دن ہے جس دن پاکستان کے عوام نے تمام تر حکومتی ادارہ جاتی دباؤ کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ووٹ کے حق کو اپنی مرضی سے استعمال کیا. اس کو سوشل میڈیا کی کرٹسی کہیں, اس کے عوام کی بیداری کہیں, ان کا جو کچھ بھی کہیں. 8 فروری کے انتخابات کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے وجود اور پاکستان کے عوام کا یہ حق کہ وہ اس ملک کے حکمران ہیں اور وہ اس ملک کے مالک اس ملک کے عوام ہیں, وہ حکمران نہیں ہیں. لوگ, میں آپ کی بات میں صرف ایڈ کرتے ہوئے کہ اس خطے میں جو بڑے مسائل ہوئے ہیں, 71 کا جو سانحہ ہوا تھا وہ الیکشن کے رزلٹس کو ایکسیپٹ نہ کرنے سے ہوا تھا. ایسی مثالیں نہیں دینی چاہیے, مگر ہمیں بھولنا بھی نہیں چاہیے. کشمیر کی انتفاضہ, کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوا تھا, وہ سمجھوتا کر چکے ہوئے تھے, مگر 86 کے الیکشن جو انہوں نے کروائے, دھاندلی کی, اس کے بعد سے وہاں پہ لیٹ 80s میں کشمیر کے اندر الیکشن دھاندلی کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ تحریک شروع ہوئی. اور 8 فروری کو آپ اور ہم اسی 92 کی الیکٹورل جو میراتھن تھی اس میں بیٹھے تھے. مجھے یاد ہے کہ آپ کا یہ کہنا تھا اس وقت کہ جناب یہ جو رزلٹ آ گیا ہے اس کے بعد جو ہے حالات بدل جائیں گے. ہم سب کی امید تھی کہ ایک لوگوں نے ایک ورڈکٹ دیا ہے تو اس کے احترام میں اس کے کو خیال کیا جائے گا, تو شاید رویوں میں تبدیلی آئے. نہیں آئی, 1 سال ہو گیا. عامر صاحب دیکھیں, تبدیلی یہ اب ایک کلاک ڈیفرنس ہے. ایک میڈیا کلاک ہوتا ہے جو سیکنڈز والی گھڑی ہوتی, ایک پولیٹیکل کلاک ہوتا ہے جو کہ گھنٹوں والی گھڑی ہوتی ہے, ایک ہسٹری کا کلاک ہوتا ہے جو کہ دہائیوں اور صدیوں میں سے گزرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل کلاک جو ہے وہ یہ الارم بار بار بجا رہا ہے کہ اس عوام جب بھی کھڑے ہوتے ہیں, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں
24 میں 8 فروری کو عوام نے کھڑے ہو کے ایک اعلان کر دیا ہے، عوام واپس اپنا فیصلہ نہیں لیا کرتے. آپ لے لیں گے اپنے آپ کو عوام کے آگے، حکمران سر تسلیم خم کر دیں گے تو پاکستان آگے کی طرف اپنا سفر شروع کر دے گا. اگر آج بھی حکمران ڈھیٹ بن کے اپنی شرمندگی کو محسوس کرنے کے بجائے عوام کو شرمندہ اور ان کی نصیب کو بد نصیبی میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے رزلٹ میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ نقصان جو ہوگا اس ملک کے عوام کا ہوگا. اس موقع پہ میں پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی ایک ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس وقت سیاست کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کے فیصلے بھی سیاسی ہونے چاہیے. جو مذاکرات شروع ہوئے ان کے اندر جو 2 نکات پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے، ایک 9 مئی کا کمیشن اور ایک 26 نومبر کا کمیشن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سیاسی نادانی کے مطالبات تھے. اچھا جی، جب تک پی ٹی آئی 8 فروری کا حق عوام کو نہیں دلواتی، جب تک 8 فروری کے الیکشنز کو تسلیم نہیں کروایا جاتا، اس کے بعد ایسا ہی ہے جیسے آپ 26ویں ترمیم کے مذاکرات میں شامل ہو کے ذلت اور رسوائی لے کے باہر آ جائیں، کسی کے ساتھ بھی جائیں. ایسا ہی ہے کہ آپ وہ کمیشن بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کمیشنز کے جواب میں حکومت کہتی ہے جی ہم 18 کا کمیشن بھی بنوائیں گے، ہم 14 کا بھی بنوائیں گے. بھائی کوئی کمیشن بنانے کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ تمہیں تو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا. تم کس اسمبلی سے وہ کمیشن بنواؤ گے؟ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی اچھی بات کہی، وہ شکر کریں ویسے یہ کہ کمیشن بنائے. یہاں پہ کمیشن جاوید اقبال صاحب کا بھی بنا تھا، اور کتنے کمیشن اپنی مرضی کا کمیشن بنا کے مرضی کے رزلٹ لے کے ایک دفعہ وائٹ واش ہو جانا. جب تک عوام کی حکومت نہیں آتی، جب تک عوام کو ان کے ووٹ کا حق واپس نہیں دیا جاتا، اس وقت تک اسی ناجائز اور بالکل ناجائز اور عوام کے لیے ناقابل تسلیم عدالتوں کی حیثیت کو ختم کرنے والی حکومت سے آپ کمیشن مانگ رہے ہیں. نہیں، یہ حکومت کوئی کمیشن دینے کی اہلیت نہیں رکھتی. پی ٹی آئی کو اپنے اس فیصلے کو ریکنفیڈر کرنا چاہیے. ایک نکاتی ایجنڈا ہے جو عوام مانگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا عوام کو حق جب تک نہیں ملے گا، پاکستان آگے جمہوری راستے پہ چلنے سے معذور رہے گا. لیکن دورانی صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اگر جائز حق آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی ان کو مانگنا چاہیے تھا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فراموش کر دینا چاہیے؟ پبلک تو اس کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی خان صاحب کی. جی، یہ میرے سے کل پوچھا گیا. دیکھیں، آپ 9 مئی میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ 9 مئی کی ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے. حکومت جا کے عدالتوں میں کیس پیش کرے نا. آپ کیوں اس پہ پریشانی کا؟ آپ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ 26 کو جو ظلم ہوا ہے، سب پریشانی اس لیے ہے کہ ان کے جو ہیں ہزاروں لوگ جیل میں ہیں. یہاں پہ عدالتیں اپنی مرضی کی ہیں، جج اپنی مرضی کے ہیں، فیصلے اپنی مرضی کے ہیں، تو ان پہ یہ الزام لگ گیا ہے. وہ تفتیش کی آج نہیں تو کل تفتیش تو یہ ہونی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فیوریبل انوائرمنٹ ہوگا تو پھر تفتیش کروائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب بڑا جرم ہوا ہوتا ہے، جب آپ قتل کسی کو کر دیا ہو، آپ نے کسی کے جمہوری حق کو، اس کے بعد آپ مقدمہ بنا رہے ہیں، اس کو خراش لگ گئی ہے، اس کو چوٹ لگ گئی، جہاں پہ 25 کروڑ عوام کا بنیادی جو انسانی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا انتخاب کرے اس ملک میں، اس سے محروم کرنے کے بعد ایک ناجائز حکومت سے، ایک ناجائز عدلیہ کے نظام سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں. کیسے ملے گا انصاف؟ اور میں اس کے بارے میں یہ نہیں، میرے سے یہ بارہا لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا اس دن ظلم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں یہ ظلم سارے ہوئے، لیکن کس ظالم سے؟ اس عطار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہو ہیں جن کے مطلب بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دعا. وہ حکومت جو خود ناجائز ہے، آپ اس سے جائز حق مانگ رہے ہیں اپنا. وہ جائز حق اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا راستہ 8 فروری سے گزرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، مذاکرات میں تو کوئی وہ نہیں تھی، وہ نہ ہی سنجیدہ تھے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے، ایک طرف 14 سال کی قید ہو رہی تھی، تو اس کے بعد کیا وہ مذاکرات ہونے تھے. مگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی نئی پی ٹی آئی کی حکمت عملی سامنے آئی ہے،
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے آپ ہمیں یہاں نہیں آنے دیں گے اسلام آباد تو کے پی میں ہم بھی جی ٹی روڈ اور موٹر وے بھی بند کر دیں گے, شانگلہ بھی بند کر دیں گے, کہ جو ہے چین کا راستہ بھی بند ہو جائے گا. یہ کتنا کہ تشویشناک ہے کہ یہ ہم ہی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, گورنمنٹ تو بالکل ان کو کوئی لگ رہا ہے کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے کہ عامر صاحب جب حکومت نے یہاں پہ سڑکیں کھدوا دی تھی ساری اور کے پی سے آنے والے لوگ چیف منسٹر کو بھی روکا تھا تو اس کے 2 دن بعد میں خود اکیلا گیا تھا کے پی اسمبلی میں اور وہاں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ پنجاب اور مرکز کی حکومت نے کیا ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں آنے کا وہاں کے عوام کا راستہ آپ نہیں روک سکتے اور چیف منسٹر کو اور وہاں کے منتخب لوگوں کو آپ دھمکی نہیں دے سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ان کی اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی, تمام ممبرز موجود تھے, کیبنٹ موجود تھی, میں نے کہا تھا کہ آپ در حقیقت پاکستان میں کے پی کے کی حکومت نہیں ہے. کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ واحد فارم 45 کی حکومت ہے اور در حقیقت آپ پورے پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اپنی اس حیثیت کو کہ آج آپ پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے کس صوبے میں ان میں سے موجود حکومتوں میں سے کسی حکومت کا کوئی فرد بھی جیتے گا فیئر اینڈ فری الیکشن. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کے پی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, یہ پورے ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور کے پی کے نے اگر واقعی راستہ بند کرنا ہے تو ان حکمرانوں کا راستہ بند کرے, ان کی اخلاقی راستہ بند کرے, ان کا جمہوری راستے بند کریں جو کہ عوام نے کر دیے ہوئے ہیں. عوام نے اپنا حق ادا کر دیا ہوا ہے. عوام کے سامنے نہ یہ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ یہ گھروں میں بیٹھ کے اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت تو بعد اسی کتھے رواں گے. مطلب یہ اور حکمران بھی جو حکمرانی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ اب ہم جب ریٹائر ہوں گے تو ہم کہاں جا کے رہیں گے. ان کے لیے تو پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے. یہ شاباش ایک دوسرے کو دی جا رہی ہے کہ کام کا کو عزت دو جو ہے. یہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہیں اچھی ہوئی ہیں کہ فار ایگزامپل ریمیٹنسز آپ کے بڑھے ہیں, ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں, مگر امپورٹ بل جو ہے اتنا بہت بڑا بڑھ گیا ہے, ٹریڈ گیپ بہت بڑھ گیا ہے. مہنگائی ٹھیک ہے 2.4% پہ وہ کہہ رہے ہیں سی پی آئی ہے, مگر وہ اس لیے کہ پچھلے سال 28% 30% کی بیس تھی, وہاں سے اس کے مقابلے میں 2% بڑھی ہے اور وہ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان کے کسانوں کی کاسٹ پہ ہے. کہ آپ باولپور سے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہے کہ کپاس کے جو فگر آ رہے ہیں 33% کپاس کم ہو گئی ہے. ابھی جو گندم کی آ رہی کیونکہ خوش سالی چل رہی ہے, بارشیں ہو نہیں رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 50% تک گندم کم ہو سکتی ہے اور سپورٹ پرائس انہوں نے پہلے بھی نہیں کم دی اور اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں بالکل بھی نہیں دیں گے. اور جو سبزیاں ہیں ان کا ویسے ہی کریش کر چکی ہیں, کسان اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہے کتنا پٹ چکا ہوا ہے. تو یہ ساتھ میں جو باقی فگرز ہیں کہ آپ کے 2 کروڑ جو ہے یوتھ وہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, وہ 11% پہ جا چکی ہوئی ہے. آپ کی تنخواہیں جو ہیں 20% کم ہو گئی ہیں ویجز. تو یہ میں نہیں حفیظ پاشا صاحب کے فگرز بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹسٹیکل بیورو کے فگرز ہیں. تو ایک طرف وہ ہے, ایک طرف یہ گروتھ کے فگرز اور یہ باقی ان امپلائمنٹ کے فگر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے کام کو جو ہے نا عزت دو. کس بات کی عزت دیں؟ عامر صاحب پہلے تو مجھے دل کر رہا ہے آپ کو عزت دوں. وہ عزت اس لیے دوں کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو آج کل لوگوں نے کرنی چھوڑ دی ہیں. اشتہار اتنے ہوتے ہیں ہر طرف کہ بات تو ہوتی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کا شکریہ کہ آپ نے عوام کی وہ زبان اور وہ نمائندگی کر دی. اب کام کو, ان کے کام سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا, مال کو عزت دو. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے مال کے بل بوتے پر
اور یہ میں بہت سے تاریخی واقعات اس کے بارے میں آپ تو چونکہ اندر سے جانتے ہیں کہ کیا ایک حکمران دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ مال کے بلبوتے پہ اس قوم کو جو ہے ہم اپنا غلام بنا کے رکھیں گے. آج اس قوم نے مال کے بلبوتے پہ بلکہ مار کے بلبوتے کے اوپر بھی اگر غلام بننے سے انکار کر دیا ہے تو یہ جعلی نعروں کے ذریعے، جعلی اشتہاروں کے ذریعے، عوام کے پیسے سے عوام کا سر اور عوام کی جوتی ان کے اوپر، کہ آپ مزید غریب کر رہے ہیں اس ملک کو اپنی کامیابیوں کا پیغام عوام کے کانوں کے اندر انڈیلنے کے لیے. روس جب نیا وہاں کمیونزم آیا تھا تو وہ ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوتا تھا جو بغیر بتائے ہر وقت بولتا رہتا تھا اور پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا وہاں کے ایک ان کا. تو ہمارے ہاں بھی اس وقت یہی حال ہے کہ جو ٹی وی کھول لو، جہاں کھول لو، اس کے اندر اشتہار چل رہا ہوتا ہے. جو اخبار اٹھا لو پورا صفحے کا اشتہار لگا ہوتا ہے، اور وہ بالکل مطلب ڈزنی لینڈ کیا کوئی کارٹونوں کا اشتہار لگتا ہے کہ جو ہمارے ملک سے جس کا ریڈیو سے لوگ جسم کی ریڈیو سے آکاش وانی کے اوپر نعرے بنے ہوئے تھے. اب تو ہمارے پورے ملک کے ہر جو میڈیا اسے اس کے اوپر نعرے بن سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ اشارہ کریے اور کوئکلی، کیونکہ آپ کا رابطہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رہتا ہے. ایک جو ہے جوائنٹ اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان کا میں بیان دے رہا تھا، بہت ہی سخت انہوں نے بیان دیا ہے. شاہد خاقان عباسی بھی تھے اور بھی وہاں پہ جو ہے اپوزیشن محمود خان اچکزئی بھی تھے. تو کیا یہ جو درمیان میں یہ کبھی ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا رہتا ہے، کبھی گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کبھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس دفعہ کوئی سنجیدگی ہے اس کے اندر؟ عامر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو اکٹھا ہونا ہی ہونا ہے، چونکہ عوام اکٹھے ہیں. اپوزیشن اگر اکٹھی نہیں ہوگی تو اپوزیشن ختم ہو جائے گی، صرف عوام رہ جائیں گے اور عوام ہی اپوزیشن ہے اس وقت. باقی میں سمجھتا ہوں جتنے قائدین بھی اکٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور وہ میں ضرور کروں گا، عوام بھی کرتے ہیں، میں بھی کروں گا. ہر وہ شخص جس نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آج ثابت کر رہی ہے کہ نہ اس کا زہر نکلا، نہ اس کا ڈنگ نکلا، نہ اس کا سر کچلا گیا، بلکہ وہ ترمیم آج پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو کچل چکی ہے اور پاکستان کے آئین کو معطل کر چکی ہے. اس وقت پاکستان کے آئین کے کسی سوال کے اوپر جانے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ موجود نہیں ہے. اس وقت صرف عدلیہ ہی نہیں بلکہ عدلیہ سے متعلق ہر ادارے کا ہر ٹائر پنچر ہو چکا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہماری قیادت کو بہادری سے اٹھاتے ہوئے اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ ہم حقیقت کوئی نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی کیا اس طرح کا جسچر آئے گا. جج حضرات کو بھی جلدی ہے کہ تمام طبقے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو مؤخر کریں جب تک کوئی فل کوڈ بنا کے اس کی تفتیش کروا لیں، اس کو ٹیک اپ کر لیں. مگر وہاں پہ جلدی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے ایک ہی ہائی کورٹ تھی جو ذرا نظر آ رہی تھی، بغاوت کے شعلے نظر آتے تھے وہاں جس طرح دوسرے صوبوں سے لا کے. اب شنید یہ ہے کہ کیونکہ بہت شور بچ گیا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس آپ اس طرح نہیں لگا سکتے اسلام آباد کا. تو یہ کل صلاح الدین صاحب بیرسٹر صاحب ہمارے پروگرام میں یہ دیکھ کے اس بات کا امکان کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ یہاں بھی نیشنل اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کروا کے ایک آئینی عدالت بنا کے تو اس کو بھی قابو کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا. تھینک سو مچ. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی اکانومی پر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لیکن عامر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پر بہت سارے ایسے صفحات ہیں جو اس لیے کالے کیے گئے ہیں جو اکانومی کی اصل صورتحال بتا رہے ہیں، لیکن جو حکومت کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ حقیقت اس سے مختلف ہے. اصل حقیقت ہے کیا؟ جی یہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب یہ ماہر معاشیات ہیں اور یہ ہم جوان ہوئے ہیں ان کے جو تبصرے پڑھتے پڑھتے جنگ اخبار میں ان سے پوچھیں گے. مگر میں کوئکلی جو اس وقت میرے سامنے ڈھیر خبروں کا پڑھا میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ 8 فروری کو کام کو عزت دو کا منانے جا رہے ہیں ڈے. 8 فروری کو یہ یاد رہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مکسڈ بیگ ہے کہ 2.4% سی پی آئی جو ہے مہنگائی نیچے آئی ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کئی سالوں کا ریکارڈ ہے. مگر یہ پچھلے سال کے 28% کے مقابلے میں کوئی بیس زیادہ تھی تو اس دفعہ کم ہے. مگر کل میں دیکھ رہا تھا ایک ہی دن اخبار میں یہ خبر بھی چھپی تھی، اس کے ساتھ ہی چھپا ہوا تھا کہ جناب ای سی سی
نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چینی، ایڈیبل آئل، دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ گئی ہیں ساتھ میں. اب اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا پیمانہ نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں پلیئرز ہیں جو بڑی جلدی اوپر نیچے لے کے آ جاتے ہیں، اور ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ٹھیک ہے بڑی ہیں، مگر ایکسپورٹس کے ساتھ جو ٹریڈ گیپ ہے وہ 2.3 بلین جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ امپورٹ جو ہے وہ اس کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5.24 بلین کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. ٹریڈ گیپ ہمارا بڑھ گیا ہے. گروتھ جو ہے وہ پاپولیشن جو ہماری گروتھ ہے اس سے کم ہے، یعنی کہ نیگیٹو ہی آپ سمجھیں. ساتھ میں جو زراعت کے جو بہت برے فگر آ رہے ہیں، جو کہ 70% لیبر فورس یاد رہے زراعت سے منسلک ہے کہ پہلے ہی 33% کپاس ہے. گندم کے جو خوش سالی کی وجہ سے فگرز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 30 سے 50% تک گندم کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سبزیوں کا بھی کوئی اتنی اچھی ان کو نہیں، کسان کا برا حال ہے. پھر جو ہے ادویات 200% تک بڑھ گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے بزنس کاؤنسل نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ آپ نے جو کہہ دیا 60 ارب ڈالر کے ہم ایکسپورٹس کر دیں گے، یہ مذغہ خیز ہیں. خاص طور پہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس کا جو گیس کے جو آپ ہم نے ریٹ کہہ دیے ہیں انڈیا کے مقابلے میں ڈبل ٹرپل ہیں خطے میں جو انرجی کے ریٹس ہیں. اس میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کی ترقی کر سکیں. تو اوورآل جو ایک تلوار دو لٹک رہی ہیں. ایک جی ایس پی پلس والی ٹیم آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ آپ یہ ملٹری کوڈز اور آزادی اظہار پہ جو قدم ہیں آپ نے یہ ہمارے ساتھ کنونشنز پروٹوکول سائن کیے گئے ہیں، تو یہ ہمیں آپ ایزی نہ لیں، فار گرانٹیڈ نہ لیں. دوسرا IMF کی ایک تلوار لٹک رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے چند خبریں جو میرے سامنے پڑھی ہیں ہاچ پاچ وہ پڑھ کے سنائی ہیں. آپ بتائیے کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہے؟ ہم مشکلات سے نکل آئے ہیں، سیلیبریشن کا وقت آ گیا ہے کہ کام کو عزت دو منایا جائے. شکریہ آپ کا. آپ نے در حقیقت مختصراً بہت کچھ کہہ دیا ہے. صورتحال بالکل واضح ہے. دراصل IMF کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے معیشت کو استحکام دیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر افراط زر کو کنٹرول کریں، چاہے اس کے لیے آپ کی شرح نمو کو سست کرنا پڑے تو ضرور کر دیں. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، 1988 سے یہ چل رہا ہے. تو یہ بات حکومت کی بات یہاں تک صحیح ہے کہ معیشت میں عارضی طور پر استحکام آ گیا ہے، لیکن جو بات وہ نہیں بتا رہے اور اس کا آپ نے احاطہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عارضی استحکام آیا ہے یہ معیشت کی شرح نمو کی قیمت پر آیا ہے، یہ غربت میں اضافے کی قیمت پر آیا ہے، یہ بے روزگاری کے اضافے کی قیمت میں آیا ہے، یہ عوام کی تکالیف میں اضافے کی صورت میں آیا ہے، یہ تعلیم اور صحت کے بجٹ کم کر کے آیا ہے، عوام کی قیمت خرید کو گرا کر آیا ہے، اور افراط زر کم ہونے کے باوجود لوگوں کی قیمت خرید اس سے زیادہ کم ہوئی ہے. تو چنانچہ اس کا فائدہ ان کے نہیں بلکہ ان کو نقصان ہوا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات ہیں، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں، ان سب میں ایک سنگین جو بحران ہے اعتماد کا وہ مزید سنگین ہو گیا ہے، جو جمہوریت کے لیے مزید خطرہ ہے اور پاکستان خطرات کی زد میں ہے. اب آپ نے جیسے خود ہی کہا ہمارے چند برس جو گزرے ہیں، 5 برس کہہ لیں، اس میں ہم نے 2.5% سالانہ اوسط ہماری شرح نمو ہے، جبکہ اس سے پہلے کے جو 38 برس تھے اس میں ہماری شرح نمو تھی وہ 4.7%، یعنی وہ آدھی رہ گئی. کوئی 13 ملین لوگ جو پہلے غریب نہیں تھے پچھلے سال غریب ہو گئے. 26 ملین بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے. بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 9.5% تک پہنچ گئی ہے. لیکن جو اصل بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب وہ آج کے جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں 11.8 جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے نا وہ شوٹ کر گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یوتھ میں خاص طور پہ 15% ہے. 2 کروڑ جو ہے نا یوتھ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور پاورٹی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 41% کے پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں. تو یہ چند عارضی فگرز لینے کے لیے گروتھ کے ایٹ دا کاسٹ یہ ہو رہا ہے کہ اور ویجز جو ہیں، مزدوری جو ہے دیہاڑی وہ 20% کم ہو گئی ہے. جی پلیز جاری رکھیے گا. جی میں جو عرض کر رہا تھا بالکل صحیح آپ نے کہا. مسئلہ یہ ہے
کہ افراط زر تو کم ہوئی ہے لیکن عوام کی قوت خرید آپ نے کم کی ہے، تو وہ اس کمی کے باوجود وہ اشیاء نہیں خرید سکتے۔ میں آپ کو اعداد و شمار مستند جو حکومت کے ہیں وہ دیتا ہوں۔ دیکھیے کروڑوں لوگ ہیں پاکستان میں، کروڑوں لوگ جنہوں نے بینکوں میں کھاتے رکھے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جون 2024 میں، کوئی لمبی بات نہیں کر رہا، 1 لاکھ روپے پر ان کو تقریباً 20,000 روپیہ سالانہ کے حساب سے منافع ملا تھا۔ جنوری میں 7 مہینے کے بعد وہ 10.5% رہ گیا ہے منافع، یعنی آدھا رہ گیا۔ تو قیمت جو لوگوں کی قیمت جو خریدنے کی طاقت ہے وہ آپ نے ان کی آمدنی کم کر کے کر دی، اور یہ جو آمدنی میں کمی ہوئی ہے یہ قانون توڑ کے اسٹیٹ بینک نے کی ہے۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A 4 اور 40A یہ انہوں نے توڑا ہے، منسٹری آف فائنانس نے توڑا ہے۔ پھر ہمارے جو ہے 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو جن کی آمدنی بیچاروں کی بہت کم ہے، پلمبر، الیکٹریشین، گھریلو خواتین، یہ مزدور، کسان، وہ جو موبائل رکھتے ہیں اپنے خاندان سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اس پر آپ جو ہے وہ جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ قانون کے خلاف ہے، ان کی تو آمدنی نہیں بیچاروں کی جو ہے جو 6 لاکھ روپے سے کم۔ اسی طریقے سے بینکوں میں لوگ چھوٹی چھوٹی رقوم رکھتے ہیں، خواتین رکھتی ہیں، ان پر آپ 15% ود ہولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں، حالانکہ ان کی ٹوٹل آمدنی جو ہے وہ کم ہے، آپ ان سے قانون کے مطابق لے ہی نہیں سکتے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غیر قانونی حرکتیں ہم کر رہے ہیں اور بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں اور مراد دے رہے ہیں ساتھ میں عوام کے زخموں پہ زخم کیوں؟ کل آپ دیکھیے ابھی ٹاسک فورس ہے ہمارا، انہوں نے پراپرٹی میں یہ کہہ دیا کہ جناب آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں، بالکل کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ بتائیں کہ جب 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی 3 کروڑ میں آپ بیچتے ہیں، کیونکہ FBR نے 3 کروڑ اس کی ویلیو رکھی ہے، تو جو آدمی پراپرٹی بیچ رہا ہے اس کو 7 کروڑ روپے ملا جو کہ کالا دھن ہے، حالانکہ اس کی غلطی نہیں ہے، وہ اس کو لے کے باہر گھومتا ہے مارکیٹ میں کہ اس ملک کو پیسے سے کو باہر بھجوا دیں، کیا کریں؟ اور جو آدمی کے پاس 7 کروڑ کا کالا دھن تھا اس نے پراپرٹی خریدی، وہ سفید ہو گیا۔ تو پہلے ہی وہ 10 کروڑ کی پراپرٹی پہ 3 کروڑ پہ ٹیکس دے رہا ہے، اب ہماری ٹاسک فورس کہتی ہے جس میں مزید کم کر دیں۔ ارے بھائی آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اس کو مارکیٹ ویلیو پہ لے کر آئیں پھر ضرور کم کریں۔ تو یہ جو مافیا ہے پراپرٹی مافیا وہ بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بہت کنسسٹنٹلی ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ یہ ہر دفعہ تقریباً دہراتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے 33% جو ہیں وہ ترسیلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، مگر دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سے اتنی زیادہ کئی بلین جو ہے ترسیلات بڑھ جائیں۔ یہ یہیں کا کالا دھن جو باہر جاتا ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے اور واپس لا کے یہ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی تفتیش نہیں کروا رہا۔ دوسرا ایک اور جو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں کہ جی UAE اور سعودی عربیہ سے دیکھیں جی ہم نے رول اوور کروا لیا، ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے اور دن بہ دن ہر سال یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں، یہاں کوئی سلوشن نہیں نکال رہا پرماننٹ ان چیزوں کا، ہر سال رول اوور ڈیفیکلٹ، اور اب فیملی سلور بیچنے پہ آ گئے ہیں، کبھی ریکوڈک کے شیئر بیچ رہے ہیں، کبھی ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں، مگر کوئی حل نہیں نکالتے، بس کہ جی ہم نے رول اوور کروا لیا۔ آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن حل اس لیے نہیں نکالتے کہ اس سے اشرافیہ کے ناجائز مفادات پر ضرب پڑے گی، اور ہماری اشرافیہ کی معیشت ہے اور یہ ملکی اشرافیہ اور بیرونی اشرافیہ میں ایک گٹھ جوڑ ہے۔ آپ نے برآمدات کی بات کی، میں تو ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ اب انہوں نے $60 ارب کا ہدف رکھا ہے کچھ عرصوں کے بعد، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ 2014 سے 2024 کے 10 برس جو تھے اس میں صرف اضافہ ہوا ہے $5.7 ارب کا، جبکہ ترسیلات جیسے آپ نے بتایا بالکل بڑھ گئی۔ تو اگر ہمارا ٹیکس GDP کا تناسب ہے 9%، بھارت کا ہے 22%، اگر ہمارا بھی 22% ہوتا تو 2024 میں ہماری برآمدات $31 ارب نہیں ہوتی، $77 ارب ہوتی ہیں، لیکن آپ چند برسوں کے بعد $60 ارب رکھ رہے ہیں جو کہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ 2 قدم پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک اور آپ کو مثال دے دوں، بنگلہ دیش جہاں کاٹن نہیں ہوتا ان کی برآمدات ریڈی میڈ گارمنٹس کی ہیں $38 ارب، $38 بلین، اور پاکستان کی مجموعی برآمدات ساری دنیا کو ریڈی میڈ گارمنٹس ملا کے $31 ارب ہیں، حالانکہ یہاں کاٹن ہوتا ہے۔ تو کاٹن کے جو اب نقصان ہوا ہے فصل کو اس کی بات ضرور کر رہے ہیں، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ جس ملک میں کاٹن نہیں ہوتا وہ صرف ریڈی میڈ گارمنٹس 38 بلین
کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم آئی ٹی کی طرف توجہ نہیں ہے، انجینئرنگ کی طرف توجہ نہیں ہے، ویلیو ایڈڈ کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمارا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 12% ہے، بھارت کا جو ہے وہ 7.5-6.5% ہے. پھر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، بجلی گیس پیٹرول کے نرخ ہیں. تو ان چیزوں میں آپ برآمدات کریں گے کیسے؟ آپ کا تو سیاسی عزم ہی نہیں ہے. آپ تو جیسا آپ نے کہا کہ ریمیٹنسز بڑھا دیں، جو کہ بلیک منی کو وائٹ ہوگا، ٹیکسوں کی آمدنی آپ کی بڑھے گی نہیں، اور مافیا اس میں خوش رہے گا، سرمایہ کا فرار ہوگا. تو یہ تو ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. اور جو آپ نے رول اوور کی بات کی، تو رول اوور میں کون سی جشن منانے کی بات ہے؟ آپ تو جو رول اوور کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میری مصیبت تھی، جو پریشانی تھی، ہم نے اس کو حل کرنے کے بجائے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. 4-5 سال سے ٹال رہے ہیں. ہر سال سعودی عربیہ سے وہ ترلے کرنے پڑتے ہیں، چین کے ترلے کرنے پڑتے ہیں، اور اب وہ اس کے بدلے میں جو میں نے کہا جس طرح فیملی سلور وہ مانگتے ہیں کہ جناب یہ بہت ادھار ہو گیا تو یہ ہمیں اس کے بدلے دیں. تو اس طرح ہی دیکھا ہے کہ سری لنکا کو اپنا ایئرپورٹ دینا پڑ گیا، اور اس طرح کے کئی ممالک کی کئی مثالیں ہیں کہ جب آپ کی یہ سٹیج آتی ہے کہ سلوشن نکالنے کی بجائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اشرافیہ کے مفادات ہیں وہ نہیں ہے، بس یہ منتے ترلے سے کام چلائی جا رہا ہے. کب تک؟ نہیں، مگر آپ نے جو فیملی سلور کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور نئی شکل میں واپس لا رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام کی نئی شکل میں واپسی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ کوئی ملک دوسرے کی علاقوں پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ اس اپنی معیشت کو دست نگر بناتا ہے. یہی WTO ہے، یہی نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہی نیو گریٹ گیم ہے جس میں چائنا کو کنٹرول کریں، بھارت کو اوپر لائیں، ہمیں وار آن ٹیرر کا پارٹنر بنائیں. ہمارے قیمتی اثاثے کوڑیوں کے مول غیر ملکیوں کو چلے جائیں. آپ نے دیکھا کہ بینکوں ہوگا، میں نے آپ کو پھر بتا دوں، 31,000 ارب روپے انہوں نے دیا ہے حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے، حکومتی سیکورٹیز میں اس کا بیشتر حصہ، اور 15,000 ارب روپے دیا ہے جو ہے وہ معیشت کی ترقی کے لیے، صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے. دنیا میں نہیں ہوتا، پاکستان میں نہیں ہوتا، اور اگر نجکاری نہیں ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. بینکس ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں. یہ تو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. نجکاری بہت خطرناک ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے منافع بخش ادارے ہیں آپ ان کو بھی بیچ دیں، تو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اسٹیٹ لائف کو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ PIA جو ہے اب اس کو روٹس مل گئے ہیں، آپ نے اس کا لاس الگ کر لیا ہے، اب آپ کیوں بیچنا چاہتے ہیں اس کو؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک سو مچ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.